नगर हल्का पाइन से जो बंदा आया जावेद मनोहर साहब, उनसे यूथ की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी है और यूथ ने नगर की यूथ ने उनको सपोर्ट भी बहुत किया है। तो अब देखना ये होगा कि वो प्रैक्टिकली किस लेवल पे जो ना जाके काम करते हैं। जो हमारा हल्का 4 के नौजवान हैं उनका बिल्कुल एक ही एजेंडा है कि ये जो डिमांड्स है एजुकेशन, हेल्थ, इंटरनेट और ख़ास तौर पर अबव द ऑल हमारा बाब नगर का इशू, तो उन्होंने नौजवानों ने अपना जो वोट है वो इसके साथ मुंसलिक कर दिया है कि जो भी इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे इलेक्शन से पहले उनके साथ ही हम आगे चलेंगे और उनके लिए कैंपेन भी करेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं नगर के वो प्रैक्टिकली जो है इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, सॉल्व करें। अगर नहीं करेंगे तो यूथ के अंदर जो आउटरीच है आजकल, तो ये एन मुमकिन है कि जो ना दोबारा हम के केस को ब्लॉक करने की तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, इन दिनों आप सोशल मीडिया के ऊपर और बल्कि कुछ प्रैक्टिकली भी कुछ यूथ की तरफ से प्रोटेस्ट आप देख रहे होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्रेंड्स बने हुए हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये बेसिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नगर है उनके कुछ यूथ हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मुतालबा कुछ अपने हल्के में तालीमी मसाइल और सेहत के हवाले से और कुछ दूसरे इश्यूज़ के ऊपर इनके ये प्रोटेस्ट हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो मसाइल हैं इनको ऊपर तवज्जो दी जाए और उनको हल किया जाए। इस सिलसिले में हमारे साथ आज प्रोग्राम रूबरू में मेहमान हैं आसिफ सुमेरी। इन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MPhil किया हुआ है और नगर में जो एक तंजीम इन्होंने बनाई है प्रोग्रेसिव यूथ नगर, इनके ये सदर भी हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आपने सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया के ऊपर भी आप एक्टिव हैं और ग्राउंड के ऊपर भी हैं, तो आपके जो मुतालबात हैं बुनियादी तौर पर जनरल सवाल है, हल होने की तरफ जा रहे हैं? जी, इसमें जो बेसिक जो हमारे मुतालिबात थे वो इनिशियली स्टार्ट हुआ था इंटरनेट फॉर नगर से, तो उसके ऊपर अभी तक सच कोई खातिर खा कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला है। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था प्रोटेस्ट जो था हमारा उसके ऊपर था एजुकेशन के ऊपर। तो उसमें जो बेसिक सबसे बड़ा इशू था वो 16 के करीब ऐसे टीचर्स थे जो डिस्ट्रिक्ट नगर से उनकी पोस्ट वहाँ पे जो है ना भर्ती हुए थे, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट गिलगित में आके यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे थे। ये नगर के ही बाशिंदे? जी नगर के ही है, बिल्कुल बाहर के डिस्ट्रिक्ट में दे रहे थे। तो इसके ऊपर हमने इशू उठाया, तो जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है नगर के, उन्होंने लेटर किए थे सेक्रेटरी साहब को, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट होने के बाद वो सेक्रेटरी साहब की तरफ से लेटर आया है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक वो टीचर्स नगर में आना शुरू नहीं हुए। उनमें से बहुत सारे चंद टीचर तो आए, लेकिन ज़्यादातर जो टीचर्स थे नोटिफिकेशन के बावजूद उन्होंने अभी तक हाज़िरी नहीं दी है। इसी तरीके से हेल्थ का इशू अभी चल रहा है, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तकरीबन 23 के करीब नगर के ऐसे स्टाफ है जो डिस्ट्रिक्ट नगर में भर्ती हुए हैं लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं। अच्छा। तो इनका भी लेटर हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जो ना अभी तक वो नगर में आना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस सिलसिले में जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी आपकी बात होती रहती है, क्या उनका कहना है? बिल्कुल, इस वक्त जो ख़ास तौर पर जो हमारा इशू है, कुछ नगर के अंदर टीचिंग पोस्ट वैकेंट है, तो तकरीबन जो हमें लिस्ट मिली थी उस लिस्ट के हिसाब से 119 पोस्टें वैकेंट थी। तो जिसको हम लेके जावेद मनोहर साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और इलेक्टेड मेंबर भी है उनके पास भी हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से तो इससे भी ज़्यादा लिस्ट उनके पास है, 146 के करीब उन्होंने कहा कि, लेकिन इसके ऊपर काम होना है। तो काम कब होगा, क्योंकि एजुकेशन जो हमारा इशू है वो बहुत बड़ा इशू है नगर के अंदर। तो देखना ये होगा कि वो प्रैक्टिकली किस लेवल तक हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो इसके ऊपर एक्टिव होकर काम करते हैं। तो अमजद साहब भी आप ही के हल्के से, हल्का 4 से उन्होंने जीता था। खैर अब भी यानी इलेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन विड्रॉ वो कर गए हैं, लेकिन फिर भी ताल्लुक तो उनका है। उनसे भी आपकी बात हुई है? नहीं, इस सिलसिले में उनसे हमारी कोई जो ना मतलब बात नहीं हुई है। बाकी जो इस इशू पर जो बाब नगर का जो इशू था उसमें तकरीबन हमारे सारे पॉलिटिशियन के साथ बात हुई थी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन यूथ को कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दे सका, कोई इफेक्टिव रिस्पांस नहीं दे सका जिससे यूथ सेटिस्फाई हो जाती।
آپ سب کے اعتماد سے جلال ہوم سولوشنز لائے گلگت بلتستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آفر 1 تا 7 جولائی انٹرنیشنل ٹرکش ایجپشین ایرانین کارپٹس اور خوبصورت رگز، نیشنل اور بے مثال لوکل ہینڈ میڈ قالین، پریمیم ٹیکسٹائل پروڈکٹس جن میں نرم اور ملائم کشنز، شاندار پردے اور انتہا کے بیڈ شیٹس، آپ کے لمحوں کو خاص بنانے کے لیے انڈور آؤٹ ڈور فرنیچرز، معیاری پرکشش بین بیگز، ان تمام پروڈکٹس پر پائیں 50% تک کی سیل، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں ایک شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ، تو یہ سنہرا موقع ضائع ہونے نہ دیں۔ یاد رہے جلال ہوم سولوشنز کی یہ تاریخی سیل آفر صرف جلال ہوم سولوشنز کی مین برانچ نزد گلگت بلتستان اسمبلی جٹیال میں ہی آفر کی جائے گی، تو آج ہی وزٹ کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے پہلے باب نگر کا یہ کیا قصہ ہے؟ باب نگر کا اس میں جو بیسکلی باب نگر کے انیشل جو ہم نے تحریک شروع کی تھی وہ نگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے 2003 میں شروع کی تھی، جس میں مختلف جو تنظیمیں تھیں ان کو بھی انوالو کیا تھا۔ بعد میں ہمارے بہت سارے سیاستدانوں نے کوشش بھی کیا، نہیں ہوا، لیکن پچھلی جو حکومت تھی اس میں سارے ڈسٹرکٹ کو چونکہ یہ گیٹس مل رہے تھے تو اس میں نگر کو بھی ملا، لیکن اس میں جو انیشلی جو ہمارا تھا چھنس کوپر بننا تھا، اس کو سیاسی اس کا شکار کر کے اس کو لا کے ہرسپو میں بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا جو شینبر تحصیل ہے وہ نگر کے آربٹ سے کٹ رہا تھا۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک تو سٹی کے حوالے سے آپ کہہ رہے سٹی گیٹ ہے، تو پورے نگر کے اندر اگر ایک ایک گاؤں میں آپ ڈھونڈیں تو 1000 مسائل ہے، اور سٹی کی تو دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا سٹی گیٹ بنانا یہ تو کوئی آپ لاجیکل بات نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ لوکیشن کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ایشو تھا کہ شینبر ہمارا آربٹ سے کٹ رہا تھا۔ ہم نے ان کو کہا تھا کسی ایسی جگہ میں بنائیں جہاں پہ وہ شینبر جو ہمارا تحصیل ہے وہ اس آربٹ کے اندر آ جائے، نگر کے آربٹ کے اندر۔ آپ کے ساتھ آپ تو یوتھ سارے اکٹھے ہیں نا، جتنے یوتھ ہیں، تو آپ کے ساتھ جو ہمارے ادر دین یوتھ سیگمنٹ جو ہمارا سوسائٹی کا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ بالکل، اس میں تحفظات تو نہیں ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، اس حوالے سے تحفظات اس لیے بھی نہیں ہے کہ چونکہ یہ جو باب نگر کا یہ ایشو شروع ہوا تھا، اس میں مختلف جو تنظیمیں ہیں نگر کے اندر، جو یوتھ کی نہیں جو اوورال تنظیمیں جو ہماری ہے وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے، بلکہ وہ پروٹیسٹ میں آنا بھی چاہ رہے تھے جو پروٹیسٹ ہوا تھا باب نگر کے حوالے سے، لیکن ہم نے خود ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نہ آئیں، ہم چھوٹا سا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مطالبہ حل ہوگا، اگر نہیں ہوا تو جو نہ ضرورت پڑے تو ہم آپ کو کال کریں گے۔ تو وہ ساری تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں، اور گراؤنڈ لیول پہ جو ہمارے جو ایلڈرز ہیں، جو ہمارے بزرگان ہیں، وہ بھی ہمارے اس کام کو، ہمارے کاوشوں کو سراہتے اور سپورٹ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ الیکشن کے دنوں میں جب کیمپینز ہوتی ہیں تو اس دوران آپ لوگوں نے جو آپ کے نمائندے ہیں منتخب، یہ موجودہ اور ماضی کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں یہ ان کے سامنے آپ لوگ رکھتے ہیں یا دوسرے لوگ رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ اس میں جو الیکشنز کے ٹائم پہ شروع میں جو جتنے بندے آتے ہیں وہ بیسکلی یہی نعرے لے کے آتے ہیں کہ ہم سارے ایشوز کو سولو کریں گے۔ تو اس میں جو نگر میں خاص طور پر جو ہمارا نگر حلقہ 5 سے جو بندہ آیا جاوید منور صاحب، ان سے یوتھ کی بہت سارے ایکسپیکٹیشنز بھی ہے، اور نگر کی یوتھ نے ان کو سپورٹ بھی بہت کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی کس لیول پہ جو نہ جا کے کام کرتے ہیں۔ اس میں بیسکلی انفارچونیٹلی جو ہمارے نگر کے اندر ایشو یہ رہا ہے کہ وہ زیادہ تر روڈوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، جبکہ ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ، آپ کا بیسک جو رائٹ ہے وہ ہیلتھ ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد سیکنڈ پہ ایجوکیشن ہونا چاہیے، لیکن پرائیورٹیز میں ہمیشہ نگر کے اندر لنک روڈز اور یہ روڈیں ہی رہی ہے انفارچونیٹلی۔ پرائیورٹی میں نگر نہیں ہے، یہ اکثر شکوہ دوسرے لوگوں کو بھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہنزا کو پرائیورٹی، ٹاپ پرائیورٹی یہ علاقہ ہے، نگر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہمسائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بالکل، ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں تو ہنزا اور نگر جو نا کافی قدیمی کئی سینکڑوں سال سے وہ ریاستیں رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر حکومت کی جو نا توجہ نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمیں اب نگر کے جو یوتھ ہے ان کو یہ خدشہ ہوا ہے، اور یہ وہ اس احساس کمتری کا شکار ہوئے کہ جو ریاستی پالیسیز بن رہی ہے وہ وہیں سے نگر کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پہ NHA کے بورڈز لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ جو نا نگر کا نام نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں تو ہنزا اور ڈسٹرکٹ جو ہمارا گلگت ہے ان کا نام مینشن ہے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے ایک آؤٹریج ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی خود ڈسٹرکٹ نگر کے اندر اس لیول کے سائن بورڈز اور وہ چیزیں ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے نہیں لگا رہے، جیسے ویلکم ٹو نگر ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یا جیسے گلگت سکردو ہنزا میں آئی لو نگر، آئی لو ہنزا، آئی لو گلگت کے نام سے، تو یہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ایک پالیسی کے تحت جان بوجھ کے نگر کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ ایک بڑی غلطی کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ نگر والوں کی بھی ہے؟ مثال کے طور پر تاریخی قلعے اب ہنزا میں ہیں جو کہ پہچان ہے، کلچر پریزرو ہے، ہیریٹیج پریزرو ہے ان کا۔ اسی طرح نگر کے اندر جو تاریخی قلعے تھے اب ان میں سے کوئی نہیں بچا ہے،
تو یہ پھر اپنے اوپر بھی تھوڑا سا ہمارا سوال ہے نا, آپ پوچھتے ہیں ویسے اپنے بزرگوں سے بالکل کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو ہم اپنے جو بزرگ ہیں ہمارے, ان سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ بہت بڑی جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہے, جو قومیں اپنے تاریخ سے جڑی چیزوں کو بلاتی ہے, وہ قومیں ختم ہو جاتی ہے. تاریخ ان کا نام اپنے حصے سے مٹا دیتا ہے, اپنے صفوں سے مٹا دیتا ہے. تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے, چونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو جو حمزہ تھا, ایون جب سٹیٹ تھا اسی وقت ان کا ایجوکیشن گروم ہو رہا تھا, تو وہ مختلف جگہوں میں جا کے مختلف فیلڈز میں پڑھ کے آ کے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے. لیکن نگر 74 تک ایجوکیشن کے حوالے سے ڈپرائیو رہا ہے, تو اسی دوران یہ سارے قلعے اور جو ہماری جو دوسری چیزیں تھی وہ ختم کی گئی ہے. تو اس وقت ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بیسکلی یہ ایشو بھی ایجوکیشن, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو یہ سارے ایشوز ساتھ ساتھ ریز ہوتے رہیں گے. صحیح. تو قلعوں کے حوالے سے کوئی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی کوئی پلان زیر غور تو تھا, آپ کو ہے کچھ اس کے بارے میں؟ بالکل. اس کے حوالے سے جو ہمارے ایکس ایم ایل اے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ 4 سے جاوید صاحب, ان کے دور سے جو نا ہمیں سننے میں یہی آ رہا ہے اور خبروں میں ہی گردش کر رہا ہے کہ ایک مونومنٹ جو جنگیر لیڑ ہے جہاں پہ اینگلو برش وار ہوا تھا, کوئی مونومنٹ وہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ابھی تک ہمیں صرف خبروں میں ہی گردش ہو رہی, پریکٹیکلی نہ اس کے اوپر کوئی کاغذ کے فارم میں ہمیں کوئی چیز ملا ہے, نہ ہی کوئی پریکٹیکلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح چیزوں کو دوبارہ سے بلڈ کرے تاکہ ہسٹری جو ہے نا مطلب یہاں کی مینٹین رہے. جو ہمارے ہسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اینگلو بروش وار یہ تو بہت بڑی ایک تاریخی جنگ تھی, غالباً 1891 یا 81 کی بات ہے. بالکل. ویئر 3 امپائرز میٹ, اس بک کے اندر اس کا پورا مینشن بھی ہے. اس پہ کیا خاص بات تھی اس جنگ کے حوالے سے؟ اس جنگ کے حوالے سے جو اس وقت کے ہمارے نگر کے جو راجہ تھے, راجہ ازر خان, جس کو ہم ابھی بھی سمبل آف ریزسٹنس کے نام سے جو ہم جانتے ہیں, تو انہوں نے انگریزوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور جا کے وہاں پہ جو نیلت فورٹ تھا وہاں سے بیک ہو کے وہاں پہ انہوں نے اپنی جنگ جاری رکھی اور لڑتے رہے تقریباً 28 ڈیز تک. لیکن بعد میں اندر سے کوئی لوگ ان کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور دوسرا بیک ڈور ان کو دکھا کے وہاں سے آ کے جو نا وہ کولیپس کر گئی تھی. برٹش جو سولجرز تھے ان کو بھی بڑے اس کے اندر انعام ملے تھے. بالکل. ان میں سے تقریباً 4 بندے برٹش کے اس میں مارے تھے, نگر کے جو آرمی تھی انہوں نے اور والنٹیئرز تھے. اس میں سے 3 بندوں کو جو برطانیہ کے آرمی کا بڑے جو ایوارڈ ہوتا ہے, جیسے پاکستان کا نشان حیدر ہے, اسی طریقے سے 3 بندوں کو ان کو ایوارڈ مل گیا تھا. صحیح. اس ایوارڈ کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا. ایک اور چیز بھی نگر کے اندر, وہ جو کنٹیننٹل پلیٹس کا ٹکراؤ والا غالباً پوائنٹ بھی اسی پہ ہے, اس کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک انٹرنیشنل پلیس ہے جہاں پہ پوری دنیا کی جو ٹورسٹ ہیں ظاہر ہے اسی جگہوں. بالکل. اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا اس کا آپ کا شکریہ, آپ نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا تھا, تو یہ اس کے اوپر ایک بورڈ وہاں پہ لگا دیا ہے, لیکن صرف بورڈ کی حد تک نہیں. وہاں پہ جیسے ہمارے جوگلوڈ کے اندر جہاں پہ 3 ماؤنٹین رینجز مل رہے ہیں, وہاں پہ کوئی چیز وہاں پہ حکومت نے بنائی ہے اور بہت اچھی ٹورسٹ پوائنٹ بن گئی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی مونومنٹ ٹائپ کا اس طرح کا کوئی بنایا جائے تو بہتر ہے. وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹوریزم حوالے سے بہت بوسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, واپس آتے ہیں یہ پروٹیسٹ کی طرف. مجھے یہ بتائیے کہ اب آگے بائی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے, اور اس میں ایک بات, پہلی بات تو یہ کہ کیا اپنا یہی جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں یہ جو بھی آپ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرے گا اس کے سامنے رکھیں گے, اور کیا کوئی اپنا بھی کینڈیڈیٹ آپ کھڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس میں جو ڈیمانڈز, جہاں تک ڈیمانڈز کی بات ہے, بالکل جو ہمارا حلقہ 4 کے نوجوان ہیں ان کا بالکل ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, انٹرنیٹ اور خاص طور پر ابوو دی آل ہمارا باب نگر کا ایشو, تو انہوں نے نوجوانوں نے اپنا جو ووٹ ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ جو بھی ایشوز کے اوپر کام کریں گے الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے اور ان کے لیے کمپین بھی کریں گے. آپ کو پتہ ہے شبیر بھائی کی کمپین میں بہت بڑا رول ہوتا ہے یوتھ کا, تو یوتھ نے جو ہے نا اپنا فیصلہ اس حوالے سے سنا دیا ہے. رہی بات اپنا کینڈیڈیٹ لانے کے لیے, تو فی الحال ابھی تک تو ہم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا, ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن اگر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کوئی پریکٹیکل رسپانس نہیں دکھاتے, ولنگنس نہیں دکھاتے, تو یقیناً ہمیں اپنے کینڈیڈیٹ کی طرف جانا پڑے گا. آخری سوال, مجھے یہ بتائیے کس حد تک آپ اس پروٹیسٹ کو لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ پورے نہیں ہوئے تو؟ اس میں حکومت سے جو سب سے پہلے کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جا کے ان سے اپنے گلے شکوے, جتنے بھی گیٹس ہمارے لیے اوپن ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. جب وہ سارے گیٹس بند ہو جاتے ہیں تو ہم مجبوری میں پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں. تو گورنمنٹ سے ابھی بھی یہی آپ کے اس پروگرام کے تھرو میں گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ نگر جو ہے نا سی پیک کے اوپر ایک اہم اور خاص طور پر ٹوریزم کا اہم روٹ ہے اس وقت. تو آپ
جو بھی ایشوز ہیں نگر کے وہ پریکٹیکلی جو ہے ان چیزوں کے اوپر غور کرے, سولو کرے. اگر نہیں کریں گے تو یوتھ کے اندر جو آؤٹ ریج ہے آج کل, تو یہ عین ممکن ہے کہ جو نا دوبارہ ہم KKH کو بلاک کرنے کی طرف جائے. اگر ہمارے ایشوز یہ جو خاص طور پر جو مین ایشوز ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن, اور تیسرا باب نگر تو چلے وہ DC صاحب نے ہمیں شیورٹی دی ہے کہ جب تک نئی سائٹ سلیکشن نہیں ہوتی ہے ہم نہیں اس پہ کام کرنے دیں گے. اور رہی بات ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے ہمارا کوئی جو ہے نا اس میں 0% ٹالرنس ہے. اگر یہاں اس میں گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی اور ہمارے ایشوز کو سولو نہیں کیے تو ہم دوبارہ پروٹیسٹ کی طرف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب. KKH جیسے آپ نے کہا کہ بلاک کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ٹورزم کا سیزن ہے اس وقت, KKH کو بند کرنا کافی بڑا کام بھی ہے اور بڑی خبر بھی بن سکتی ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.